मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुलाकात के साथ शब्बीर अहमद शिगरी हाजिर है। नाजरीन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दो चीज़ें अता करके गए हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। जब तक तुम दोनों इसके साथ मुतमस्सिक रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। तो नाजरीन, कुरान हमारे लिए एक नूर है, हिदायत का रास्ता है। जो इसके साथ अटैच हो गया, जो इस पे अमल करेगा, जो इस पे चलेगा, और इसी तरह आइमा मासूमीन अहले बैत अलैहिस्सलाम उसके रास्ते पे जो चलेगा वो कभी भी इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होगा। तो नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान कुरान के हवाले से हैं, कुरान और अहले बैत दोनों के हवाले से हम कह सकते हैं, क्योंकि इनका एक तो कुरान के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। रिसेंटली इन्होंने माशाल्लाह कुरान में इज्तिहाद के दर्जे पे यानी ये फाइज हुए हैं, और एक बड़ा इनका एक नाम इन्होंने माशाल्लाह हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। और मेरी मुराद मौलाना अफजल ईमानी साहब से है। इनको हम कारी अफजल ईमानी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनकी क़राअत जो है ये आज से नहीं, मैं इनको तकरीबन 20-25 सालों से जानता हूँ। तो इनकी क़राअत और इसके अलावा अहले बैत के हवाले से जो मैंने कहा मद्दाह है अहले बैत भी हैं, तो इनकी बड़ी माशाल्लाह बड़ी नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। तो अफजल ईमानी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि एक बड़ी सादत न सिर्फ आपको हासिल हुई है बल्कि हम सब के लिए भी ये बाइस फ़ख्र है। अहले एशिया के लिए, बरसगीर के लिए और पाकिस्तान के लिए, और फिर हम अहले बल्तिस्तान के भी, क्योंकि आपका ताल्लुक़ बल्तिस्तान से, सब के लिए बाइस फ़ख्र है। हमें ज़रा मानी साहब ये थोड़ा सा बता दें, क्योंकि इसकी ज़रा इज्तिहाद के हवाले से क्या सिलसिला है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, कुरान पाक के हवाले से जो आपको हासिल हुआ है एहसास। जी बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई। सबसे पहले तो आपके इस चैनल के थ्रू मैं आपको वक्तन शुक्रिया अदा करूँगा कि आप वक्तन फ़वक्तन ऐसे अफराद को उनकी मार्फी आप करते रहते हैं, और होना भी ऐसा चाहिए। जी बिल्कुल, हमारा फ़र्ज़। अगर किसी में कोई जो है फ़न हो तो उसको लोगों के सामने लाने में आपका बहुत बड़ा अमल दखल है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और जी फ़नून क़राअत के हवाले से अभी आपने लोगों को समझाने के लिए दर्जा इज्तिहाद का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। अगरचे दर्जा इज्तिहाद का लफ्ज़ जो है वो फ़िक़्ह और उसूल वगैरह में इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे मुज्तहिदीन हैं उनको दर्जा इज्तिहाद का जो इस्तिलाह है वो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो क़िराअत में भी जो आखिरी स्टेज है उसको दर्जा इज्तिहादी कहा जाता है। आपने बजा फरमाया है, लेकिन इसकी थोड़ी सी इस तरह मैं इस्लाह करना चाहता हूँ कि ये एक तूलानी तरीन मुद्दत है कि जिसमें एक कारी कुरान जो है वो कुरान के समंदर में गोतज़न होता है और मुख्तलिफ़ कुरानी रमूज़ से वो आशना होते हैं, मुख्तलिफ़ असातीद के सामने वो ज़ानुए तलम्मुज़ करते हैं, तब जाके उसे ये जो है दर्जा उसको अता होता है, जिसे इजाज़े क़राअत के नाम से ये सनद इस वक्त बंदे हक़ीर को हासिल हुआ। इसका कुछ आपको मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस तरह आपके पास एक रिवायत है मासूमीन से, तो आप कहते हैं कि भाई इस रिवायत की अथेंटिक क्या है, कि आपके पास क्या सनद है जी, ये इसका सिलसिले सनद सही है। मगर अगर सिलसिले सनद सही ना हो तो हम उस रिवायत को ज़ईफ़ रिवायत करार देते हैं। तो इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत और रिसाइट में भी एक सिलसिला है जो पैगंबर अकरम तक मुंतही होता है। तो हमारे एशिया में इस वक़्त जो जिस रस्म पे हम कुरान पढ़ते हैं वो है रिवायत हफ्स अज आसिम। सही। आसिम कुर्रा सबआ में से एक कारी है जिसको हम फॉलो करते हैं। सही। उसके रावी हैं हफ्स। अच्छा, हाँ जी, सही। तो हमारे मशरकी जो एरिया है
جس میں پاک و ہند یا آپ پوری ایشیا لے لیں، جی جی، اس میں حفظ عاصم کی قرات کو فالو کرتے ہیں اور یہ سب سے فصیح ترین قرات ہے۔ صحیح۔ مغربی معذرت کے ساتھ ان کا تعلق حضور پاک سے ملتا ہے یا؟ جی جی، میں یہی کہنا لگا تھا کہ جو سلسلہ ایک ہوتا ہے، ابھی مجھے آپ کے سامنے اس کو دکھاتے ہوئے آسانی بھی ہوگی تاکہ سامعین جو ہے اس کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ ایک سلسلہ سند ہوتا ہے پیغمبر اکرم سے، جیسے ایک سیدوں کا شجرہ سعادات ہوتے ہیں، صحیح بالکل، تو اسی طرح قرات کے بھی ایک سلسلہ سند ہے ہمارے پاس۔ یہ اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکے تو میں یہ دکھا رہا ہوں، یہاں سے پیغمبر اکرم سے شروع ہوتا ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو اس کے جو ہے وہ اس پر روشنی ڈالوں۔ سب سے اوپر جو سند ہے وہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح، ان سے کس نے انہوں نے اجازت دی؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اور عبداللہ بن مسعود کو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس قرات کو آگے منتقل کیا، اجازت دی عبداللہ بن حبیب سلمی یا زر بن حبیش کو۔ اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں عاصم بن ابی النجوہ، جس کا میں نے آپ کو کہا قرائے سبعہ میں سے عاصم، اور عاصم سے روایت کی حفص بن سلیمان، یعنی یہ تین فاصلے پہ حفص عاصم آتا ہے، یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرات جو ہے وہ ان کے سلسلے سے آگے پھر آتے آتے 33واں جو سلسلہ ہے وہ ہے میرے استاد محمد رضا شہیدی پور، اللہ ان کی گھر کی رحمت کرے، حال ہی میں تقریباً سال ہوئے ان کو فوت ہوئے۔ یعنی جیسے مجھے اجازت قرار دی تو وہ جو ہے نا اس کے تقریباً تھوڑی دیر بعد وہ 1-2 مہینے بعد وہ رحمت خدا پیوست ہو گئے۔ تو وہ 33واں نمبر پہ ہے اور 34ویں نمبر پہ بندے حقیر کو یہ اجازت قرات ان سے ملی ہے۔ تو یہ جو ہے سلسلہ قرات ہے ہمارے پاس، ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو، بہت شکریہ۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو میرے خیال میں ہمارے اہل سنت برادری میں بھی کافی برادران کے پاس یہ سلسلہ سند ہے، لیکن کچھ طریقہ کار چینج ہے۔ اچھا، ہمارا تو یہ ہوتا ہے تقریباً ایک استاد کے پاس پورے قرآن کو تمام رموز اور اوقاف کے ساتھ استاد کے سامنے سنایا جاتا ہے، اور تمام تر جو ہے نا استاد کے جو وہ ہمیں جس طرح مطلب سوالات پوچھتے ہیں ان سب کا ہمیں جواب دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک سٹیج ہوتا ہے، یہاں سے پھر استاد ہر چیز سمجھنی ہے۔ اس کے بعد استاد کہتا ہے کہ ہاں جی ہم ان کو اپنی طرف سے اجازت قرار دیتے ہیں، یہ ایک سٹیج ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اوقاف کا کام ہوتا ہے، پھر اوقاف 2 بندوں کو بٹھاتے ہیں، جج جو اہل علم اور قرآن کے رموز سے جو واقف ہیں، جو خود اجازت قرار جن کے پاس ہیں، ان 2 بندوں کو بٹھاتے ہیں جس کو کہتے ہیں قاعدہ اشہار۔ تو اس ذریعے سے پھر کو یہ سند دی جاتی ہے۔ بہت خوب جی، بہت مبارک ہو آپ کو، بہت شکریہ۔ دیکھیں ناظرین، اب ہمیں جب انہوں نے بتایا تو سمجھ آئی کہ یہ ایک حضور پاک سے لے کے اب ان کا 34واں نمبر ہے سلسلے کا، کہ یہ 34ویں نمبر پر ہیں 1400 سال میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، الحمدللہ ان کو بھی بہت مبارک ہو۔ البتہ اس کے علاوہ شبیر بھائی میں وہ فنون قرات میں PhD بھی کر چکا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی ہو گیا۔ قرات کے حوالے سے آپ کا ویسے بھی ایک بڑا نام ہے، قرات کے حوالے سے، مداحی کے حوالے سے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں شبیر بھائی، مرحوم خدا غری کی رحمت کرے، آغا مفسر قرآن آیت اللہ شیخ محسن نجفی مرحوم، سن 1997 کی بات ہے جب آل پاکستان مقابلہ ہوا اور فیصل مسجد میں اسلام آباد میں، تو اتفاق سے مجھے بھی جاننا ہوا، میں تو بچہ تھا اس وقت، تقریباً شاید کوئی 17 18 20 سال کا ہوگا۔ بالکل۔ تو وہ مقابلہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس میں میری 2nd پوزیشن تھی پورے پاکستان میں، فیصل مسجد میں۔ تو آغا مرحوم وہاں پہ اس پروگرام میں تھے۔ پروگرام کے بعد ان کو پتہ چلا اچھا آپ بھی بلتی ہیں، تو وہ بہت تعجب کرنے لگے۔ اچھا، پھر بہت خوشی ہوئی ان کو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے خصوصی بلایا اپنے پاس، کیونکہ اس وقت ہمارے دسترس نہیں تھی سہولیات۔ بالکل ایسا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے بلتیوں کا حلق بہت چلتا ہے، اور واقعاً ایسا ہے۔
آپ اہل بلتستان والوں کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آواز بہت خوبصورت ہوگی، بالکل ہے، حلق ان کا پہلے سے بہت اچھا منتا، لیکن قرآن کے حوالے سے البتہ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس قاری کی کمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مداخان ایک سے ایک آ رہے ہیں، لیکن قرأت میں جو ہے نا ہماری جو ہے نا وہ جو زمین ہے ابھی خالی ہے. صحیح. تو میں خود یہ کہا کرتا ہوں نے جس کو خوبصورت آواز دی ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا وظیفہ اس شخص کا قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ بے شک. قرآن وہ جامع کتاب ہے پروردگار کی طرف سے جس کو آپ اگر خوبصورت انداز میں پڑھیں، خوبصورت لہن میں پڑھیں، خوبصورت تجوید سے پڑھیں، لہن داؤدی مشہور ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اسی وجہ تو کتنا اچھا لگے گا. اللہ نے آپ کو آواز بھی دی ہے اور ساتھ آپ کے قاری قرآن. میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں، میں مدح اہل بیت بھی کرتا ہوں، قرأت بھی کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. صحیح. ائمہ معصومین کی مدحت بھی اور قرآن کی مدحت دونوں ساتھ کرتا ہوں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جن کی آواز اچھی ہے سب سے پہلا مصرف یہی تلاوت قرآن پاک ہونی چاہیے. صحیح. خدا کی عطا ہے، خدا کی عطا ہے پاک کے کلام کو اگر آپ تو واقعی. اچھا علی صاحب، ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کہ یہ آپ کو سند کہاں سے ملی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اس ادارے کی، اس حوالے سے ذرا. یہ سند جو ہے وہ میں جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ایران میں، جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ. صحیح. انٹرنیشنل اردو میں تو عربی میں یہ نام ہے، اور فارسی اور اردو میں کہیں تو المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں. تو وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی بھی کی، اور یہ سند بھی جامعۃ المصطفیٰ اور ایران کا جو مذہبی امور ہے، اوقاف ہے، انہوں نے مل کے یہ سند جو ہے نا بندہ حقیق کو. ماشاءاللہ بہت بڑے ادارے سے. اس کے علاوہ تو آپ ماشاءاللہ فاضل قم بھی ہیں. قم میں کتنے عرصے تعلیم حاصل کی؟ تقریباً 20 سال میں قم میں رہا ہوں. جی. تو تقریباً ہمارے سامنے آپ گئے ہیں. ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے. میرا جو ہے وہ بالکل بچپن جو ہے نا یہیں اندرون شہر میں نے یہیں سے میں پروان چڑھا ہوں. اور اللہ غریق رحمت کرے، اگر آج میں ان کو یاد نہ کروں تو واقعاً جفا ہے کہ مجھے اس سٹیج تک پہنچنے میں کچھ افراد، خصوصاً میرے والدین اور اس کے بعد میرے اساتذہ، بالخصوص آغا علی موسوی، آغا حیدر موسوی، جو ایران میں میرے اساتذہ تھے، جیسے آغا استاد رضا شہیدی پور جن سے میں نے اجازت قرات لی، اور بھی بہت سارے اساتذہ ہیں کہ جن سے میں نے بہت استفادہ لیا. اللہ ان سب کو غریق رحمت کرے. درست فرما رہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے، اور یہ ان کے لگایا ہوا پودا ہے. بالکل. اور اس کا ضرور یقیناً یہ صدقہ جاریہ ان کو بھی فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا انشاءاللہ، جو ثواب میں اضافہ ہوگا. اچھا قاری صاحب، ہمیں بتائیے کہ جس طرح آپ نے کہا جی کہ آواز اچھی ہو تو اس کا کم از کم یہ حق ادا کرنا چاہیے کہ ہم تلاوت اور قرات پر اس پر توجہ دیں. بالکل. تو کیا کیا جائے ایک اچھا قاری بننے کے لیے، اچھا حافظ بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا پریکٹسز ہونی چاہیے؟ بہت آپ نے اچھا سوال کیا کہ ایک بہترین قاری بننے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کی آواز ہو، اور اگر آواز ہی خوبصورت ہو، اللہ کی عطا ہو، تو پھر اس کے لیے کوئی اتنی خاص محنت کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تھوڑی بہت کچھ قواعد ہیں، قرآن کے تجویدی قواعد ہیں، ان کو سیکھنا پڑے گا کسی استاد کے پاس، اپنے لہجات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. صحیح. اور اگر وہ اسپیشلسٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر بہت سارے ادارے ہیں، ہم ان کو رہنمائی دے سکتے ہیں ان اداروں کی طرف کہ وہ باقاعدگی سے، جیسے میں نے خود جو ہے ایک ترتیب سے ایران میں جو ہے نا مجھے تقریباً 20 سال لگا. صحیح. تو پورے ایک سسٹم کے تحت میں جو ہے نا پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں. صحیح. تو ایک سسٹم ہے، ہم ان کو اس سسٹم تک معرفی کر سکتے ہیں. وہ سسٹم آن لائن بھی کر سکتے ہیں، آن لائن کا بھی سلسلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرأت جو ہے وہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی استاد کے سامنے جب تک اس کا
کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا زیادہ تر پریکٹیکل ہے. ایسا ہی ہے. آن لائن آپ تھیوری آپ کسی چیز کو سیکھنا چاہے تو وہ آن لائن کے لیے مناسب ہے, لیکن ایک چیز آپ زیادہ تر پریکٹیکل ہے, زیادہ تر آپ کو عملاً انجام دینا ہے. مثال کے طور پر ہا کے بارے میں کہے گا کہ ہا کہاں سے نکلتا ہے, تو آپ فٹ کہے گا کہ یہ حلق سے نکلتا ہے, گلے سے نکلتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور بندے نے سن لیا. آپ کو نکال کے دکھانا ہے. آپ ایک قاری قرآن ہو, آپ کو ہا نکال کے دکھانا ہے, آگے بندے کو سمجھانا ہے. تو یہ زیادہ تر پریکٹیکل اور عملی جو ہے دخل ہے زیادہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن سے زیادہ حضوری طور پر, فزیکلی طور پر کسی استاد کے سامنے وہ اس کو سیکھا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا. جی. تو ناظرین اسکرین پہ بھی نمبر آ رہا ہے, آپ اس نمبر پہ قاری صاحب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ سہولیات فراہم کر سکتے ہیں, مختلف اداروں کے بارے میں یہ معلومات بھی فراہم کر سکتے ہیں. شبیر بھائی معذرت, ابھی ہم پاکستان, ابھی میں تقریباً 3 سال سے پاکستان میں خدمت انجام دے رہا ہوں. میرے پاس ہے حسینیہ کرت کالج. صحیح. تو اس کا تقریباً 3 سال سے ہم نے ایک پودا لگایا. اچھا. تو انشاءاللہ دیکھیں آپ, جو تشنگان علوم قراءت ہیں, تشنگان علوم قرآنی ہیں, جن کو قرآن سے محبت ہے, جن کو تلاوت سے محبت ہے, جن کو تجوید سے محبت ہے, وہ آئیں. بسم اللہ, آپ ہمارے پاس آئیں. آپ نے جیسے نمبر آپ انشاءاللہ ان کو دے دیں تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ, ان کو ہم گائیڈ کریں گے. تو جیسے کہ معصوم علیہ السلام کا, رسول اکرم کا فرمان بھی ہے کہ جو کوئی قرآن پڑھے اور پڑھائے تو وجب لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتا ہے. اور اگر واقعاً حقیقی طور پہ کوئی قرآن کو سمجھے پڑھے تو واقعاً وہ جنت کا مستحق ہے. بے شک. تو ناظرین آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کہ بہت اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ افضل ایمانی صاحب کو اتنا بڑا اعزاز ملا, اور ہم نے ان سے کچھ چیزیں معلوم کی کہ یہ کیا سلسلہ ہے اور کس طرح قرات اور تجوید کو ہمارا صحیح کیا جائے. تو انہوں نے اپنے ادارے کا بھی بتایا کہ جہاں پر یہ ہوتے ہیں, اور اس کے بارے میں بتایا لاہور میں موجود ہے. اس کے علاوہ نمبر بھی آپ نے دیکھ لیا, آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں قرات تجوید وغیرہ کے حوالے سے تو آپ وہ بھی سیکھ سکتے ہیں. ایک قاری صاحب میں اپنے ذاتی طور پہ ایک فرمائش کروں گا کہ چونکہ ماشاءاللہ آپ مداح ہے, اہل بیت بھی ہیں, تو کوئی ایک خوبصورت سی منقبت بھی ہمیں ذرا کو اگر سنا دیں. بہرحال کچھ موسم کچھ ایسا ہے, تھوڑا سا جو ہے نا کسالت ہے, لیکن میں ضرور سناؤں گا. ضرور. ماہ شعبان ہے اور واقعاً بہت متبرک مہینہ ہے. بے شک. رمضان بھی جو ہے وہ نزدیک ہے. بے شک. اور حال ہی میں ہم اپنے وقت کے امام کی ولادت منا چکے ہیں. جی بالکل. تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کلام کے 2-4 اشعار پیش کروں گا. جی بسم اللہ. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام, اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام اے میرے امام, اے میرے امام. بس یہی صدا ہے صبح و شام. سبحان. اے میرے امام, اے میرے امام. سبحان. آ رہے ہیں آپ, چل رہی ہے یہ خبر, خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر, سج رہے ہیں راستے تمام. اے میرے امام, سبحان, اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام
ماشاءاللہ اے میرے امام، اے میرے امام، ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے، میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے، دو جہاں میں تیرا احترام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کی ماشاءاللہ آواز بھی بڑی خوبصورت، گو کہ ابھی بغیر تیاری کے میں نے ان کو اچانک دعوت دی کہ چند اشعار آپ سنائیں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے محسوس ہو سکیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ان کی جو ہے ماشاءاللہ ایک بڑے مداح اہل بیت بھی ہیں اور بڑی خوبصورت مداحی کرتے ہیں، خوبصورت منقبت، اور وہ ہم مختلف ہمارے پروگرامز اور ان میں یہ سناتے رہتے ہیں اور محفل لوٹتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ ظلمانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تشریف لائے، وقت نکالا، حقیر کو عزت افزائی کی، بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں عطا کریں، ہمارے لیے بھی دعا گو رہیں انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کی ملاقات میں مہمان مولانا قاری افضل ایمانی صاحب۔ تو اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے شبیر احمد شگری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ملاقات